अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट है, थोड़ी सी इस पर बात करूंगी और इम्पॉर्टेंटली जो मेरा मेन फोकस होगा आज की वीडियो में, जो कुछ कल लंदन में हुआ है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ, उस पर मैंने बात करनी है तफसीली तौर पर। सबसे पहले तो पिछले 2-3 दिन से कुछ ऑडियो लीक्स हमारे सामने आई हैं जिसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, एक दो और भी आवाज़ें हैं। बात हो रही है वज़ीर आज़म साहब कुछ मरियम नवाज़ साहिबा के दामाद के हवाले से भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर इशूज़ पर भी बात की जा रही है। इस ऑडियो लीक्स के हवाले से जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब मुस्लिम लीग नून का ये वज़ीर आज़म नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की आवाज़ है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की आवाज़ का इस तरह से ऑडियो लीक्स होना, उनकी गुफ्तगू का इस तरह से लीक हो जाना, मंजर आम पर आ जाना, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर खदशात का इजहार किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हैक हो सकते हैं, इनके ज़रिए जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड की जा सकती है, टीवी के ज़रिए इनफैक्ट गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की जा सकती है, इंसान को फोकस भी किया जा सकता है। इस किस्म की भी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, और ऑब्वियसली हुकूमत ही जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसको देख रही होती है, डिसाइड कर रही होती है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, हो सकता है, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड। डार्क वेब पर इसका सारा का सारा डाटा मौजूद है मज़ीद भी, और ठीक ठाक वो डाटा है तकरीबन 8 GB के करीब या 3 GB के करीब, जो $3.5 लाख में फ़रोख्त के लिए डार्क वेब पर वो सारा डाटा मौजूद है। खुदा न खास्ता उसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से भी बात हो सकती है, और उसे कोई भी शर पसंद अनासर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और हालात क्या हैं, स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये बड़ा नाजुक मामला है, इसको हुकूमत वक्त को बहुत ज़्यादा गौर से देखना होगा, न सिर्फ देखना होगा बल्कि इसके तदारुक के लिए भी कुछ करना होगा। और उसके लिए वज़ीर आज़म साहब ने न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि एक कमेटी इजलास बुला लिया गया है जिसमें IB और ISI के लोग भी शामिल होंगे, और वो इजलास आगे डिसाइड करेगा कि जी इस जो कुछ ये हुआ है, ये जो ऑडियो लीक सामने आई है, ये जो बातें सामने आई है, इनको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इससे पहले भी मैं ये कहती रही हूँ, और न सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी ये बात करते रहे हैं कि ये ऑडियो लीक्स ये कोई अच्छी अलामत, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जब मेरे ख़िलाफ़ कोई, एक मिसाल के तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ आ जाती है तो मेरे मुखालिफ बजाय इस केस को कंडेम करें, इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से किसी और के ख़िलाफ़ आ जाती है जो मुझे पसंद है तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। कंटेंट जो कुछ पिछले दिनों, क्योंकि एक ऑडियो जो है वो तैमूर झगड़ा, शौकत तरीन वगैरह की भी एक ऑडियो सामने आई थी। ऑडियो लीक होना ये एक अलग सवाल है और ये एक बदतहजीबी भी है, और ये होना नहीं चाहिए। उसके अंदर का जो कंटेंट था वो ज़रा डिफरेंट था। उसमें वो पाकिस्तान को किस तरह से खोखला करने की बात हो रही थी, ये ज़रूर उसमें देखा जा सकता है। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स वाले इश्यूज़ हैं, इसको वंस फॉर ऑल ख़त्म होना चाहिए। उसमें चाहे वो PTI हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे दीगर लोग हों, वंस फॉर ऑल ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और स्पेशली इतना इम्पॉर्टेंट, इतना सुपीरियर ऑफिस, वज़ीर आज़म ऑफिस, आई डोंट नो कि ये वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर की ऑडियो है या कहीं और किसी निजी महफिल में गुफ्तगू हो रही है, घर में गुफ्तगू हो रही है जो कि इस तरह से सामने आई है मंजर आम पर। ये सब कुछ देखना होगा और इसका तदारुक करना होगा। सेकेंडली, इसहाक डार साहब अभी कुछ देर पहले जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो मेरे पास इत्तलात मौसूल हुई हैं कि 8:30 बजे वो पाकिस्तान लैंड कर गए हैं, वापस आ गए हैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ। इससे पहले जो कुछ डिसीजंस मिफ्ता इस्माइल साहब लेते रहे उन पर बड़ी तनकीद होती रही कि ये हुकूमत जो आई है वो आई ही इसीलिए है कि इन्होंने तो महंगाई मुकानी थी, जो आवाम इतनी ज़्यादा परेशान थी, जो इमरान खान साहब की जितनी भी सारी जो उनकी बैड गवर्नेंस थी उससे अवाम इस हद तक नाला हो चुके थे, इस हद तक परेशान हो चुके थे कि ज़रूरत थी कि कोई और आता और कोई और टेक ओवर करता। तो इसी वजह से ही ये हुकूमत मारज़ वजूद में आई थी। तो फिर इन्होंने आकर क्या किया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कुछ डिसीजंस लिए, ऑब्वियसली आप उसे जितना भी कह लें कि वो सख्त फैसले थे, वो लेने ज़रूरी थे। इमरान खान की हुकूमत ने इतना ज़्यादा मैस कर दिया था कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी थी। बहरहाल आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी।
آپ نے مہنگائی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, پیٹرول ریٹ آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جو مہنگائی ہفتہ وار اس وقت 45% پہ جو مہنگائی آئی ہوئی ہے, 18% پہ آپ انفلیشن ریٹ اپنا منتھلی دیکھ سکتے ہیں. تو بڑا برا اس وقت حال ہو چکا ہے. تو ایکسپیکٹ تو شاید یہی کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس اگر نہ اہل اور نہ تجربے کار ٹیم تھی, تو بھائی آپ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو تجربے کار ٹیم ہے. آپ تو 2013 کا حوالہ دیتے تھے کہ آپ کے پاس تجربے کار ٹیم ہے, زبردست ٹیم موجود ہے. تو پھر اس ٹیم نے کیا کیا؟ مفتاح اسماعیل صاحب یا پوری مسلم لیگ نون کی حکومت یا یہ جو مخلوط حکومت ہے, تمام پارٹیز اس میں شامل ہیں, ان کے پاس بھی کوئی گراؤنڈ پر ہوم ورک موجود نہیں تھا. تو پھر اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہوم ورک موجود نہیں تھا اور اگر آپ نے بھی یہ سب کچھ کرنا تھا, تو پھر کیا ضرورت تھی حکومت عمران خان صاحب سے لینے کی؟ اور اگر آپ نے حکومت لے ہی لی تھی, تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب اگر غلط فیصلے کر رہے تھے, تو پھر کیا ضرورت تھی ان کو لگانے کی؟ آپ اسحاق ڈار کو آغاز سے ہی آن بورڈ کرتے, یا جو ساری چیزیں آپ نے ابھی کی ہیں وہ ساری چیزیں آپ پہلے کرتے. تو اب تاثر ایسا ملتا ہے, فیل ایسی آتی ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے ایک بات کہی تھی نا کہ اب مشکلات جو ہیں وہ حل کی طرف جا رہی ہیں. تو مشکلات حل کی طرف ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف اقتدار میں اپنے کیسز سے جان چھڑانے کے لیے آئے تھے, اور اس سے آپ کو فائدہ مل بھی رہا ہے. جو آپ نے نیب کے قوانین پاس کیے ہیں, اس سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے تھے. اب اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی راہ ہموار ہو گئی, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب یہاں سے گئے تھے اسی گرفتاری کی ڈر کی وجہ سے. ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی تھی, لیکن اب وہ واپس آئے ہیں. اس لیے واپس آئے ہیں کیونکہ اب گرفتاری نہیں ہو رہی ہے, اب انہوں نے خود ہی سرنڈر کر دیا ہے, اور اب وہ ماشاءاللہ وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالیں گے. جو چھوڑ کر گئے تھے وہی واپس لینے کے لیے آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے لیے بھی راہیں ہموار ہو رہی ہیں, باقی جو دیگر لوگ تھے ان کی راہیں بھی ہموار ہو رہی ہیں, ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں. گو کہ اس سے پہلے نیب ان تمام کیسز کو ثابت نہیں کر سکا, آج تک ثابت نہیں کر سکا. کوئی ایسی ٹھوس کانکریٹ چیز آپ نے نہیں نیب آپ کے لیے رکھ سکا کہ جو آپ کے خلاف جاتی. بٹ سٹل اگر آپ عوام کے لیے آئے تھے تو پہلے عوام کے مسئلے حل ہونے چاہیے تھے, پھر آپ لوگوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے تھے. بہرحال آپ کے مسئلے حل ہو گئے ہیں, عوام کے مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو شاید دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ بھی دیکھیے, میں بھی دیکھتی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے کے بعد ایسا کیا ہونے والا ہے جو مفتاح صاحب سے نہیں ہو پا رہا تھا. تھرڈ اینڈ لاسٹ, مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کل جو کچھ ہوا لنڈن میں, جس طرح سے ان کے اوپر جملے کسے گئے, افسوس کا مقام تھا. خواتین وہاں پر موجود تھیں, اور زیادہ تر خواتین تھیں جو اس طرح کے لفظ استعمال کر رہی تھیں جو میں چاہتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتی. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس میں, چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, کوئی اور خاتون ہو, جس کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک کیا جائے گا یہ قابل مذمت ہے, یہ انیکسیپٹیبل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کس ڈگر کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پاس یہ تقریباً تکریم ہوتی تھی, اتنا کم از کم لحاظ ہوتا تھا کہ کسی خاتون کی اگر کوئی بات ہو یا اگر کہیں کوئی خاتون ہو تو لڑائی جھگڑے چھوڑ دیے جاتے تھے, خاتون کے سامنے گالم گلوچ نہیں کی جاتی تھی. لیکن اب سب سے امپورٹنٹ اینڈ سب سے سافٹ ٹارگٹ ہمارے لیے جو ہے وہ خاتون ہے. کہیں پر بھی آپ کو کوئی عورت مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کیا جاتا ہے. یہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر یہ سب کچھ ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب کے ساتھ پاکستان میں ہی ہوا, میک ڈونلڈس میں, اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن مریم اورنگزیب تو ایک خاتون تھیں, اور پھر وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ نہ مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب تھیں, نہ شاید وہاں کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ مریم اورنگزیب ہیں. انہوں نے صرف یہ دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستانی خاتون ہے اور اس کے سامنے بہت سارے پاکستانی موجود ہیں, اور وہ آ کر اس سے سوال کر رہے ہیں, اور وہ آ کر اس پر ہوٹنگ کر رہے ہیں, اس کو ہیراس کر رہے ہیں. جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے, کیا انہوں نے کبھی اپنے لیڈر سے یہ پوچھا ہے کہ جن کے لیے آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کے گالیاں نکالتے ہیں, جن کو کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں یہ چور ہیں, یہ سارا ملک لوٹ کر لے گئے, 3.5 پونے 4 سال میں آپ ثابت کیوں نہیں کر سکے کہ یہ ملک لوٹ کر لے گئے؟ آپ نے کروڑوں روپے نیب پہ جھونک دیے اس ساری انویسٹیگیشن میں, لیکن آپ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ جو کچھ ملک لوٹ کر گئے ہیں وہ یہ لوگ لوٹ کر گئے ہیں جن کے آپ نعرے لگاتے رہیں. اور اگر آپ جھوٹے تھے تو پھر آپ یہ اپنے سارے فالوورز کو بتائیں کہ آپ جھوٹ بولتے تھے, کیونکہ آپ نے ثابت تو آج تک کچھ نہیں کیا ہے. لیکن کیا ہوا کہ آپ خود تو آتے ہیں اسٹیج پر, آپ واہ وصول کرتے ہیں, لوگوں سے داد لیتے ہیں اس قسم کی گالم گلوچ, بد تہذیبی, بد زبانی کر کے, اور پھر اس کے بعد آپ کے فالوورز, وہ چاہے ٹویٹر ہو, چاہے آپ کا کوئی عوامی اجتماع ہو, چاہے کوئی اپنی پرسنل لائف کے لیے یا آفیشیل لائف کے لیے کہیں باہر گیا ہو, جہاں پر بھی آپ کے لوگ ملتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنی تربیت دکھاتے ہیں, وہ چاہے ان کے گھر کی تربیت ہو یا ان کی وہ سیاسی تربیت ہو جو عمران خان صاحب آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے کوئی عقل کو ہاتھ ماریں,
کچھ اللہ کا نام لیں, کچھ سوچیں کہ آپ اس نئی نسل کے خون میں کس قسم کا زہر گھول رہے ہیں, آپ ان کے ذہنوں میں کس قسم کی نفرت گھول رہے ہیں. آج جو GC یونیورسٹی میں ہوا ہے وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان کی حکومت کیسے گئی ہے, تو انہوں نے جو جواب دیا ہے, یہی وہ پاکستانی قوم ہے جن کے پاس جو ان کا فخر ہے, جو ان کا غرور ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, وہ ہماری محافظ ہے اللہ کے بعد. اور جب کوئی پاکستان کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے تو پوری کی پوری پاکستانی قوم جو ہے نا ایک دیوار بن کر اپنی آرمی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن خان صاحب آپ نے صرف اپنے اقتدار کے چکر میں اتنی نفرت گھول دی ہے کہ آج آپ کے فالوورز کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جو گرائی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے یا نیوٹرلز نے گرائی ہے. تو خان صاحب آپ تو خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت گرائی کس نے ہے. آپ کی حکومت یہ PDM نے گرائی ہے, آپ کی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہے, یا آپ کی حکومت عوام نے گرائی ہے. ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں, ونس فار آل ڈیسائیڈ کر لیں, اور اس کے بعد اپنے فالوورز کو بتا دیں. جو آپ کے فالوورز نے طوفان بدتمیزی مچا رکھی ہے, جو کچھ وہاں پر ہوا ہے, اور زیادہ اس میں تکلیف کی بات یہ تھی کہ پہلے تو یہ کہ وہاں پر وہ خواتین تھیں جو گالم گلوچ کر رہی ہیں, جو شور شرابہ کر رہی ہیں. اس کے بعد یہاں سے بھی بڑی اچھی, میں جن خواتین کو میں پرسنلی جانتی ہوں پاکستان تحریک انصاف کی, ان خواتین نے اس چیز کو پروموٹ کیا, سپورٹ کیا. میں نام نہیں لینا چاہ رہی, ان کے پاس وزارتیں رہی ہیں PTI کے دور میں. وہ خواتین ٹویٹر پر اس ایکٹ کو, مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے ٹویٹس کیے ہیں کہ جی ایسا ہی ہوگا, اللہ نے تو ایسا ان کے لیے وقت لا دیا کہ یہ تو کہیں منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے. ثابت کر سکے ہیں آپ لوگ, بتا سکیں ہیں آج تک آپ عوام کو کہ جی یہ چور ہیں, یا جو وہ کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, یا جو کوک پی رہے ہیں وہ آپ کے پیسوں سے یا ملک کو لوٹے ہوئے پیسوں سے پی رہے ہیں. ثابت کر سکیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہوں گے, ثابت تو کریں, ہمیں تو بتائیں تاکہ ہم بھی ان کو کہہ سکیں کہ جی آپ ملک کا پیسہ لوٹ کر لے گئے. ثابت نہیں کر سکے آپ. اتنی بد تہذیبی, اتنی بد لحاظی, اتنی ڈس رسپیکٹ کبھی بھی معاشرے میں نہیں تھی جو آج ہو گئی ہے. اس کے بعد جو مزید ہوا وہ یہ ہوا کہ جب میں نے اور کچھ دیگر خواتین نے جب مریم اورنگزیب صاحبہ کے حق میں ٹویٹ کیا ہے, اور ونس اگین میں یہ بات کہوں گی کہ یہاں پر مریم اورنگزیب کے علاوہ بھی کوئی اور خاتون ہوتی, وہ چاہے اس کا تعلق PTI سے ہوتا, چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا, چاہے اس کا تعلق کسی سے بھی نہیں ہوتا, میں نے اسی طرح سے سپورٹ کرنا تھا. میں یہ کسی بھی خاتون کے ساتھ اس طرح کی بد تہذیبی نہیں برداشت کی جانی چاہیے معاشرے میں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, میری 6 سال کی چھوٹی سی بیٹی کی پکچرز اٹھائی گئی ہیں ٹویٹر کے اوپر. اس 6 سال کی بیٹی کی میری پکچرز پوسٹ کی گئی ہیں, اور اس کے اوپر اتنی غلیظ باتیں لکھی گئی ہیں, اتنی گندی باتیں لکھی گئی ہیں کہ اسے میں بتا نہیں سکتی. میں نے وہ ٹویٹس جو ہے ایک کو ری ٹویٹ کیا اور اس پر کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ بچوں کو تو کم از کم, بیٹیوں کو تو ان چیزوں سے دور رکھیں. خدا کے لیے بچیوں کو, بیٹیوں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو تو ان چیزوں سے دور رکھیں. کیا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بات کر رہا ہے اس کو اس حد تک تکلیف پہنچائیں آپ؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اگر آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو نہیں پسند آ رہا, آپ تنقید کریں, آپ مخالفت کریں, لیکن یہ کون سی بد تہذیبی کی نچلی سطح ہے, حد درجے کی گراوٹ ہے کہ آپ بچوں کو استعمال کریں, آپ بچوں کے فیس پر ان کی تصویریں لگا کر اس قسم کی واہیات اور گندی باتیں لکھیں. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ کسی کی بھی بیٹی ہو, کسی کی بھی ماں ہو, کسی کی بھی بہن ہو, یہ کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. خدا کے لیے کچھ ہوش کا ناخن لیں. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس واقعے کے اوپر مذمت کرتے, وہ اس واقعے پر اپنے فالوورز کو کہتے کہ یہ نہ کریں. مریم اورنگزیب صاحبہ ٹھیک ہے ایک سیاسی رفت ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ بھی آپ کی بہن بیٹیوں کی طرح ہی ہیں. نہ کریں ایسا. لیکن نہیں, کبھی خان صاحب نہیں بولتے. اس لیے نہیں بولتے کیونکہ وہ تو خود آ کر اسٹیج پر بتاتے ہیں کہ مریم نواز کیا ہیں, مریم اورنگزیب کیا ہیں, سب کو وہ نئے نئے نام دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ جی کس کو کیا نام دینا چاہیے. اگر یہ سب کچھ آپ نے ملک کے لیے سوچ لیا ہوتا خان صاحب, تو آج جو آپ یہ اپنی بد تہذیبی اور بد زبانی کی وجہ سے ہیرو بنے ہوئے ہیں نا, آپ واقعتاً ملک اور قوم کے ہیرو ہی رہتے. آپ ہوتے ملک و قوم کے ہیرو. ابھی جو آپ اپنے کچھ فالوورز کے ہیرو رہ گئے ہیں نا, جن کو آہستہ آہستہ ان کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو آپ کے اندر ایگریشن ہے, جو آپ کے اندر غصہ ہے, یہ پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے, یہ بلکہ آپ کے اپنے اقتدار کے لیے. آج آپ کو اقتدار مل جاتا ہے نا, آج آپ کو اقتدار مل جاتا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو سب سے عزیز ہو جائے گی. پاکستان آرمی جو ہے, جن کے لوگوں کو, جن کے نیوٹرلز کے لیے آپ لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں, وہ آپ کے لیے سب سے پیاری ہو جائے گی.
آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہر ادارہ بہترین ہو جائے گا، الیکشن کمیشن سے لے کر عدالتوں سے لے کر ہر کوئی آپ کے لیے بہترین ہو جائے گا اگر آپ مسند وزیر اعظم کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو۔ کچھ خدا کا خوف کریں اور کچھ اپنے ایگریشن کو کنٹرول کریں۔ یہ جو کرسی ہے نا، اس پہ اگر آپ نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو آج پاکستانی عوام آپ کی پرفارمنس سے آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، نہ کہ اس وجہ سے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ دیکھو جی خان کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔